अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन और उनकी आल औलाद पर। कुरैश गालिबन बहुत ही थक गए थे, वो मार्के से मुंह तोड़ गए, और जब वो मार्के से मुंह मोड़ गए तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथियों ने आपके ज़ख्मों पर तवज्जो दी। जो ख़वातीन आपके साथ थीं उन्होंने आपको पानी पिलाया, कपड़ों से ज़ख्म साफ़ किए। इस वक्त ये देखा कि खूद की जंजीरों की टूटी हुई कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की हड्डी में उतरी हुई हैं। एक सहाबी अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अरब के एक मशहूर जर्राह के फर्जंद थे, आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से कड़ियाँ निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियाँ न निकली। आखिर अबू उबैदा रदिल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों की मदद से कड़ी निकाली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबू उबैदा रदिल्लाहु ताला अन्हु के सामने के दो दांत टूट गए। इसके बाद लोगों ने अबू उबैदा रदिल्लाहु ताला अन्हु को अल असरम कहना शुरू कर दिया था, यानी जिसका मतलब है कि वो आदमी जिसके सामने वाले दांत ना हो। फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया रह चुकी थी, आप पर आप आपकी देखभाल कर रही थीं। उस वक्त आपकी तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में उतर गया, और उसके साथ ही दूर से एक कहकहा सुनाई दिया। सब ने उधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हुबान बिन अरक़ा दूर खड़ा हंस रहा था। उसके हाथ में कमान थी, ये तीर उसी ने चलाया था। वह हंसता हुआ पीछे को मुड़ा। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु को देकर कहा, यह शख्स यहाँ से तीर लेकर ही वापस जाए। तब साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो तमाम कबाइल में तीरंदाजी में खुसूसी शोहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हुबान पर चलाया। तीर हुबान की गर्दन में उतर गया। साद रदियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम साथियों ने बड़ी ज़ोर से कहकहा लगाया। हुबान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ बढ़ा जा रहा था और अहद की पहाड़ी उफ़क़ के ऊपर ही ऊपर उठती जा रही थी, उसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अक़ीदों के इख्तलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को यह ख्याल भी आया कि बाज़ लोग अपने अक़ीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो उसके पैरोकार हैं। हक़ और बातिल के फ़र्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की ज़रूरत होती है। फिर एक सवाल उसे परेशान करने लगा कि मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ, अपना अक़ीदा मदीना वालों पर थोपने के लिए या उनका अक़ीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए। उसे अबू सुफियान की आवाज़ सुनाई दी, जो एक रोज़ पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफ़ेद हो गया? सहरा में जाते हुए इन आवाज़ों ने कुछ दूर तक उसका ताक़ुब किया। फिर वो उसने उन दोस्तों की याद में वो खो गया जिनके ख़िलाफ़ वो लड़ा था और जिनका खून उसके सामने बह गया था, जिनमें एक मसअद बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। कुरैश जो मार्का से मुंह मोड़ गए थे, कुछ ही दूरी पर थे कि खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुसलमानों का दमखम ख़त्म होता जा रहा है। अबू सुफियान भी चाहता था कि यह मार्का फैसला कुन नतीजे पर पहुँचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम के साथ कुछ और मुसलमान आ मिले। अब फिर इब्न कुमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसअद बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे और उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने करीब पड़े हुए दो
3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئیں۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا وہ ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا، اسے زخمی کر دیا، وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قد بت و شکل صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن قمہ مصعب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ تیار تھے، انہوں نے ابن قمہ کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمہ کا ایک بار مصعب رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمہ نے جرح پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی عورت تھی، اس لیے ابن قمہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمہ نے ام عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم جو قریب ہی تھے ابن قمہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمہ نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم کھا کر پیچھے کی طرف ہٹے اور اس گڑھے میں جا گرے۔ ابن قمہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کے شیدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم اب بھی زندہ ہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ سن کر موت سے ڈر گئے؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ ببولہ کر دیا۔ وہ پیادہ تھے، انہیں قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع بن وقش رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک تیز سی اٹھی۔ اسے کچھ احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے آپ پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ بچے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کے تھک چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھونے لگی، وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا تھا۔ وادی میں اس للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی بحیات اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا کہ ہمارے نبی حیات اور ماشاءاللہ سلامت ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر جو بکھر گئے تھے اس آواز پر دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا ہوا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اب اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ لاش نہیں دیکھی؟ اس تلاش میں خالد ان کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کہیں دیکھا؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا سا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جا چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ میں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والی شخصیت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت گری کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں، جاؤ اور دیکھو اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی بحیات اور سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز رعات کی کڑک کی طرح گرجتی اور کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی رہی۔ سن لیا؟ ابو سفیان نے کہا۔ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ میں ان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر پاؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خالد کو اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال والاکرام انہیں اس وقت وہیں روک لے۔ خالد اپنی سواری کے ساتھ گھاٹی چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک درہ تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خالد کو ان سواروں کے ساتھ اوپر آتے دیکھا تو وہ تلوار لے کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا، اگر لڑنا جانتے ہو تو درے کی اس تنگی کو دیکھ لو،
اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے بچ نکل پاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب جانتا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر گیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔